यहाँ पे माथे पे लिखा होता है दिस इज द नेक्स्ट ऑफ माइंड। पढ़ने वाला क्या, मैं बच्चे को विद इन ए वीक बता देता हूँ कि तुम्हारे कितने नंबर आएंगे एफएससी में, प्लस माइनस 5 नंबरों का फर्क पड़ेगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है। बच्चे को देख के क्या लिखूं। ये लड़की कहने लगी कि सर ने आज दूसरी मरतबा जो है वो सवाल एक कोने में बैठी तो उसके खड़ी हो गई, उसके हाथ में एक डायरी थी। कहते ये तीसरी मरतबा सर ने पहनी है। मैं डेली जाके सर का लेक्चर के अलावा जो बातें की मैं रोज देखती हूँ, ये डेट वाइज मेरे पास डायरी है। देखो उस्ताद का मुकाम जो है ना, डॉक्टर अल्लामा इकबाल को जब सर का खिताब अंग्रेज में दिया तो आपने लेने लंका कर तो मैंने मुझे भी आप क्यों नहीं लेंगे जी मेरे उस्ताद को। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और है बच्चों को यार दो स्कूल ऑफ थॉट है कि बच्चे को डांट डबर करके रखो, बच्चे को कम नंबर दो, अगली बार तो ज्यादा नंबर देगा दो, बच्चे को एनकरेज करो, उसके 8 बार से 9 दे दो, अगली बार तो 10 दे। टीचर इज मोटिवेशनल स्पीकर, हम ही मोटिवेशनल स्पीकर है, हमें बच्चों को मोटिवेट करते हैं। ये हमारा वो जिधर भी जो को जाना चाहता है उसको जाने देना चाहिए। जरूरी नहीं है एमए पास होना। अब तो रिजी जो है वो पीएचडी नहीं था, वो एमए पास नहीं था, एमएससी नहीं था, उसको वही प्रोटोकॉल मिला था जनाजे का जो कायदा तो वालदा 2-3 कामों से मना कर बेटे। अगर मैंने देखा कि तुम किसी जगह ताश खेलने वालों के पास बैठे हो तो मुझसे बर्फ नहीं, अगर मुझे पता चला कि तुम सिनेमा देखने गए तो मुझसे बर्फ नहीं पीना फला नहीं करना, तो मैं फिल्म नहीं देखने जाना। मैंने जिंदगी में नहायत काम करूँगा और मुझे डर लगता है कि मैं देख ली हूँ। मैं मौजूद हूँ आज प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर मोहम्मद जमील अख्तर के साथ, और इन्हीं से जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में, कैसे इन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज किया और कहाँ से किया। जी सर मुझे बताइएगा, पहले तो ये बताइए कैसे मिजाज है आपके। शुक्र अल्लाह का। मैं पाकिस्तान जब बना तो सब मैं 5-6 साल का था और मैंने पाकिस्तान बनते देखा हुआ है। अमृतसर में हम रहते थे किसी गाँव में, तो वहाँ से 14 अगस्त के दिन जब हम चलना था उसी दिन मेरे फादर जो वहाँ पे शहीद हो गए। जब पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं और देखा कि दरिया के ऊपर लोग बड़ी दुनिया बैठी हुई है, इधर से कोई आ रहे हैं घोड़ों पे, उधर से जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। जब हम पाकिस्तान में दाखिल हुए ना, उधर का एक वाक़या मुझे भूलता नहीं है कि एक खातून अपने बच्चे को दूध पिला रही है, जैसे गोली चली तो बच्चे को फेंक के बाहर काफी दूर जाके तो फिर वो वापस आई, बच्चे को उठा के बच्चे नहीं। जब आपने क्रॉस किया एक कश्ती थी बेशुमार लोग गुलामी करने वाले थे, तो इनकी पाकिस्तान में जब दाखिल हुए थे किसी गाँव में जब हम आए हैं ना, नहीं पता कौन सा था, उस दिन जुमे का दिन था 27 रमजान, और लोग जो है वो मस्जिद भरी पड़ी है, कोई जुमा नहीं हो रहा, कोई नमाज नहीं हो रही, लोग चावल बांटने आ रहे हैं, ले रहे हैं, मुझे सरकार मुझे दें। तुम्हारी वालदा जो है वो रोती जा रही थी कि कल मुझे लोग कहते थे कि गाँव की जो रानी है और आज मुझे कहते थे जारी थी वो ओनली द वीर नोज वेयर द शू बिल्स। जड़ावाला से मैंने मैट्रिक इम्तिहान किया, वहाँ पे चले गए, वहाँ से फिर 1959 में मैंने मैट्रिक किया था। फिर फैसलाबाद में, फिर रिजल्ट लाहौर में आ गया। मैं 1965 में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमएससी केमिस्ट्री पास किया और फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। और मैंने अब तक लाहौर के 5 कॉलेजों में 58 ईयर्स तक पढ़ाया। 58 का मतलब है 50 जमा, और ये बनते हैं 21,170 दिन। मैंने आज तक एक दिन क्लास लेट नहीं की। मैं 4 बेटियां और एक बेटा, उनकी शादी की, मैंने कभी छुट्टी नहीं की। ये बड़ी लोग इस पर परेशान होते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये पहले छुट्टी नहीं की आपने, तो कभी घर वालों से झगड़ा नहीं हो जाता है? यहाँ बेटी की शादी बेटी कभी गिला नहीं करती है? बिल्कुल है। कॉलेज में गए 2 क्लासें पढ़ाई, घर आना होता है। मैं अल्लामा इकबाल डोम में रहता था, बिल्कुल साफ कॉलेज था इधर। मतलब ये छुट्टी करना, लेट दफ्तर जाना, क्लास में लेट जाना, ये आदत का हिस्सा होता है। ये उसमें कोई ओरिजिन हो सकती, कभी कभार किसी को मसला पड़ सकता है। तो ये टीचिंग जो है ना, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक प्रोफेशन है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेडागॉजी। बाई प्रोफेशन आम है पेडागॉग। तदरीस का पेशा पैगंबरों का पेशा है, जिम्मेदारी भी नहीं है। ये कोई जॉब नहीं है कि आप वेट कर रहे हैं, चेक किस दिन आना जी, नौकरी के दिन गिन रहे हैं।
प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ذمہ داری ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے. جب میں ٹیچر کو پڑھاتا ہوں تو میں شروع کرتا ہوں ہاؤ ٹو انٹر انٹو دا کلاس. کلاس میں داخل ہونے کا خاص طریقہ ہوتا ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی جو میری کلاس میں شور کرتا ہے باہر نکل جو کوئی باہر کیوں نکل جائیں، خاموشی اختیار کریں. وہ قبرستان نہیں ہے، وہاں پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، کوشچن آنسر ہونے چاہیے، بچے بھی شامل ہیں، استاد بھی شامل ہے. اور پڑھانا جو ہے نا یہ اس میں سارے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. سر ایک بات کا مجھے جواب دیجیے گا، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ اپنے ٹائم کے پابند ہیں، کبھی چھٹی نہیں کرتے ہیں، آن ٹائم آپ اپنی ذمہ داری سے انجام دیتے ہیں. لیکچرار کافی عرصہ ہو گیا، کافی ایکسپیرینس ہے. کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ اسٹرکٹ اسٹوڈنٹ ہوں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں بچوں کو چھٹی کرنی پڑتی ہے، بچے بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو ان کو آپ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اس طرح کے بچوں کو؟ میرا پوائنٹ آف ویو اور ہے، بچوں کو یار دو اسکول آف تھاٹ ہے کہ بچے کو ڈانٹ ڈبر کر کے رکھو، بچے کو کم نمبر دو، اگلی مرتبہ زیادہ نمبر دے گا دو. بچے کو انکریج کرو، اس کے 8 بانتے 9 دے دو، اگلی مرتبہ 10 لے گا. آپ بچے کو انکریج کریں، بچے کو انوالو کریں. جب تک کلاس میں بچوں کے انوالومنٹ نہیں ہے نا، ٹیچر ٹاٹ ریلیشن پہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پچھلے سال ایک آدمی نے پی ایچ ڈی کی ہے کہ دونوں کے درمیان کیا تعلق ہونا چاہیے، ان کا ریلیشن ہونا چاہیے. بچہ آپ کو سمجھے کہ یہ میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہوں. مجھے پوچھا کسی نے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، میں نے کہا جی کہ مجھے اب یاد نہیں ہے، کوئی گنتی تو ہو نہیں سکتی، 10-12 ہزار ہوں گے. میں جس بچی کو پڑھایا، جس بچے کو پڑھا، میرے بیٹے ہی ہیں، وہ میری بیٹیاں ہیں. مجھے میرے سارے بچے ہیں کہ میں ان کو پڑھاتے وقت مجھے اپنے بچے نظر آ رہے ہیں. تو پڑھانا جو ہے نا اس میں انسان کو ایک لگن ہوتی ہے. اب میں کئی مرتبہ کلاس کو چیک کرتا ہوں، مجھے ڈیوٹی ہے تو میں دیکھتا ہوں کوئی نہیں تو میں چلا جاتا ہوں پڑھانے. مجھے کہتے ہیں یہ ہر کلاس میں گھس جاتا ہے. تو میں نے کہا جب بچے فارغ بیٹھے بس ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی کام کرتے، کوئی پڑھاتے، کوئی اور ساتھی کو اور مست کرتے. آپ سے مجھے بات کر کے لگ رہا ہے کہ آپ ایک اچھے موٹیویشنل اسپیکر بھی بن سکتے ہیں. تو کبھی دل چاہا کسی کو اچھی بات کہنے میں یا سمجھانے میں، کسی بچے کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں انہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، تو کچھ ایسا ہوا؟ ٹیچر از اے موٹیویشنل اسپیکر. موٹیویشن اسپیکر ہم ہی موٹیویشن اسپیکر ہیں، استاد ہی ہے، ہم ہی بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں نا. بچوں کو ہم یہ باتیں کلاس میں سکھاتے ہیں. میں ہر روز اپنے آخری 5 منٹ میں کسی نہ کسی بچی کو یا بچے کو اسٹیج پہ بلا لیتا ہوں، بیٹا اپنا تعارف کریں، بس آپ نے بتانا کہاں سے آپ پڑھیں کر کے اس یہ انگیج کرنے کے لیے تاکہ وہ جو ان کے جھجک ہوتی ہے نا اسٹیج پہ کھڑے ہونے کی، وہ دور ہو جائے. تو ڈیلی کسی کو آپ ہی بات کر کے گیا اور کہاں سے آئے، کہاں پڑھا، کیا کیا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. سر آپ کا ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں، تو آپ ان ٹیچرس کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ پراپر بچے ہو جاتے ہیں، گرد سے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں؟ موسٹلی بہت سارے ٹیچرز آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اس طرح کے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں. اور جیسے آپ نے بولا کہ آپ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے 1 نمبر زیادہ دے دیتے ہیں، تو کچھ بچے ٹیچرس بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ فیوریٹزم چلتی ہے کلاس میں. تو ان ٹیچرس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اصلی بات دراصل یہ ہے کہ ٹیچر ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ. ہر آدمی جو اٹھ کے پاس کر کے کلاس میں چلے، ان کے لیے پہلے ٹریننگ ہونی چاہیے، پھر ان سروس ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مطلب استاد جو ہے نا یہ کبھی نہیں کہہ سکتا بچے کو کبھی یہ مار پیٹ. مجھے آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ جس کو مارتے ہیں یا بچوں کے ساتھ کوئی ان کی ایسی بات ہوتی ہے. بچے مطلب بچے کو تو آپ نے گرو اپ کرنا نا. جو ہارڈ ہوتے ہیں نا، میں جب اسکول میں پڑھتا تھا چھوٹا تھا بہت، تو بار تو بائسیکل تھی ہی نہیں، تو کلاس میں ایک بچے کے پاس بائسیکل تھی. تو میں نے کہا یار مجھے یہ چلانی سکھاؤ. وہ کہتا جب چھٹی ہوگی تو میرے لیے رہنا میں تم سکھاؤں گا. اب اس نے مجھے بائسیکل پر بٹھا کے گور بتایا کہ آپ نے بائسیکل کو بہت زور سے نہیں پکڑنا، اس کو نہایت ڈھیلا چھوڑنا، جدھر جائے جانے دینا، جدھر جائے جانے دینا. تو میں سمجھا کہ فلیکسیبلٹی جو ہے نا اسی نے مجھے مطلب وہ چلانا سکھایا. جب آپ کے مزاج میں فلیکسیبلٹی نہیں تو آپ وہاں پر اڑے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، وہ اس سے پھر کام نہیں چلتا کلاس میں. بچے کو انگیج کرنا ہوتا ہے. کمیونیکیشن اسکل جو ہے نا یہی ہوتی ہے کہ بچے ٹیچر باتیں کر رہے ہیں، وہ اپنے پڑھاؤ پوچھ رہا ہے، بات کریں گے تو بس یہ وہ استاد نہیں ہوتے، وہ استاد ہے ہی نہیں دراصل. اب تو یہ لوگ اس کو نوکری سمجھتے ہیں کہ بھی گئے کوئی دہڑی لگ رہی ہے اور چیک آیا کہ نہیں آیا، پیسے بنے کرے، یہ پیغامری پیشہ ہے. اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے.
آئنسٹائن نے کسی نے پوچھا کہ آپ اچھا استاد کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا پہلے آپ بتائیں کہ ٹیچر مسٹ بی پنکچوئل, ڈیڈیکیٹڈ, ڈیووٹڈ, کمیٹڈ وغیرہ وغیرہ. ٹیچر مسٹ نو اے سبجیکٹ اینڈ ہی آلسو مسٹ نو ہاؤ ٹو کنوے ٹو دا اسٹوڈنٹ. اگر آپ 6 سال کے بچے کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتے, اس کا مطلب کوئی بات آپ کو کلیئر نہیں ہے. آپ سمجھا نہیں سکتے. کسی انسان کی عقل کا بھی میں اندازہ لگا لیتا ہوں. ٹیلی فون پہ کسی کو ایڈریس سمجھانا یا سمجھنا, آپ کو اسی وقت اس کا اندازہ لگا لیتے کہ کتنا آدمی ہے قابل ہے. یہ نہیں سمجھا سکتا, 4 آدمی اپنی بات نہیں سمجھا سکتا, کلاس میں 60 بچوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا. آپ اپنے سبجیکٹ کا پتا ہونا بہت ضروری ہے. اور جو ٹیچر ہوتا ہے اس کی واقعی میں بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے, کیونکہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے کسی کو ٹیچ نہیں کر رہا ہوتا. اس کو بہت سارے لوگ سنتے ہوتے ہیں, بہت سارے بچے سنتے ہوتے ہیں جنہوں نے آگے اپنی زندگی میں وہ چیزیں کام لانی ہوتی ہے. کہ کالج اور یونیورسٹی کے بچے اس طرح ہوتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وہ پہلے سے اسکول میں کالج میں سیکھ کے آئے ہوتے ہیں. تو یونیورسٹی لیول کے بچوں کو اس طرح ہینڈل کرنا بہت بہترین بات آپ نے کہی. ٹیچرس کو بھی بہت اچھا میسج آپ نے دیا. سر مجھے یہ بتائیے گا, کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بچہ آ گیا فیلڈ میں, ٹھیک ہے, کسی اپنی جو بھی فیلڈ میں سوری جو اس نے اپنے لیے سبجیکٹ سلیکٹ کیا اور وہ اپنے بیچ میں آ گیا, تو کبھی ایسا ہوا کہ اس بچے نے کہا کہ سر مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا, میں یہ کرنا نہیں چاہ رہا. تو کریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں اگر کوئی بچہ مطلب والے فیل کر رہا ہے نا, اس نے غلطی سے فارم فل کر دیا ہے کہ وہ انجینئرنگ میں بیٹھ گیا ہے, لیکن وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, تو اس کو آپشن ہوتی کالج میں کہ آپ دنوں کے اندر آپ میڈیکل میں چلتے ہیں. بچہ جو چاہتا ہے اس کو وہ کرنے دینا چاہیے. آپ اپنی مرضی, پیرنٹس اپنی مرضی اوپر پہنچتے ہیں. وہ بچہ کرنا چاہتا ہے اس کو آپ کرنے دے, اس کو فریڈم دے, ادھر کو ہی جائے. پاکستان میں آج بھی یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں, بچہ پیدا نہیں ہوا تھا, ان کی سوچ ہوتی ہے ہمارا بچہ, صرف ان کے پاس 3-4 آپشنز ہیں, ڈاکٹر, انجینئر یا کچھ اپنی پسند کا, وہ ان پہ کہہ رہے تھے کہ یہ بنے گا. تو اس بارے میں کیا وہ باتیں اب پرانے زمانے میں ختم ہوئی. سر اب بھی کبھی نہ کہیں نہ کہیں ہے وہ چیزیں, اب اتنے فیلڈ ہیں کہ بے شمار ہیں, وہ انجینئرنگ میڈیکل یہ ختم ہو چکی باتیں. جدھر بھی جو کچھ جانا چاہتا ہے اس کو جانے دینا چاہیے, جو ایپٹیٹیوڈ ہے اس کو اسی وقت اس کو دینا چاہیے. بلا وجہ کسی کو زبردستی کہنا کہ ڈاکٹر ہی بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, تو ضروری نہیں. بچے کی پہلے سوچے وہ کیا چاہتا ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا, ٹیچنگ آپ نے سلیکٹ کی اپنے لیے, آپ نے اپنا جو شعبہ اپنایا, یہ کیا بچپن سے شوق تھا یہ بنے گی یا فادر کو دیکھ کے؟ نہیں, میرے فادر تو 47 کے دن ہی 14 اگست کو شہید ہو گئے تھے. ہم تو والدہ جو کہتی تھی وہی کرتے تھے, لیکن گاؤں میں رہتے تھے, وہ زمانے میں ایسا نہیں تھا. ہم تو جیسے کوئی آدمی دریا میں چھلانگ لگاتا تو کہیں کرتا کہیں پہنچ جاتا ہے, یا تو کہیں آگے ڈوب جاتا ہے. تو انسان کو کوشش اپنی جاری رکھنی چاہیے, اس کے نتیجے میں کہیں پہنچ جائے گا. ورنہ مطلب ایسے ہوتا ہے نا, یہ زندگی جو ہے اس میں کوئی ایسی آپشن نہیں ہے کہ میں وہی کر کے چھوڑوں گا. اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. انسان بڑی مطلب کوشش کرتا ہے کہ میں بنوں گا, پتہ نہیں اس کے الٹ بھی آدمی بن جاتا ہے. کوئی ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, کچھ بنے, نہ بنے تو اس کو کوئی بری بات نہیں. ایک بچہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنا, کوئی بات نہیں, نہ بنے پھر کیا ہوگا, نہ بنے پھر کیا ہوگا. سوسائٹی کے لیے اچھے ہیومن بینگ بننا ضروری ہے. آپ سوسائٹی کا مفید آدمی بن جائیں تو سمجھے کہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ ضروری نہیں ہے ایم اے پاس ہونا. عبدالستار رضوی جو ہے وہ پی ایچ ڈی نہیں تھا, وہ ایم اے پاس نہیں تھا, ایم ایس سی نہیں تھا. اس کو وہی پروٹوکول ملا تھا جنازے کا جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تھا. انسان معاشرے میں یوزفل انسان ہونا چاہیے, ضروری نہیں ہے جو آپ کے گھر میں کارپینٹر آتا ہے وہ بھی یوزفل آدمی ہے, جو آپ کے گھر کے باقی کام کرتا ہے. سارے سوسائٹی ہے نا, اس میں تھوڑا کہ آدمی بدلو ساتھ بی اے ایم اے ایم ایس سی لکھا ہونا ضروری ہوتا ہے. اچھا انسان بننا سب سے امپورٹنٹ سوسائٹی کے لیے واقعی اچھا انسان بننا سب سے خوبصورت بات ہوتی ہے. سر جاتے جاتے لاسٹ بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کوئی اچھی کتاب جو آپ پڑھتے ہو اور ہماری آڈینس کو آپ اس کتاب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں تو کیمسٹری کا آدمی ہوں, میں تو میری اپنی لکھی بھی بےشمار کتابیں ہیں کیمسٹری کی, لیکن اچھی کتابیں یعنی رہنمائی تو آپ انسان ظاہر ہے, ہم مسلمان ہیں, قرآن پاک سے لیتے ہیں,
دیکھیں واٹ از دا ڈفرنس، مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ فرق چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، فرق چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی وہ آپ سے نفرت کرتا، میں کہ اچھی بات ہے، محبت کرتا، میں کہ پھر بھی اچھی بات ہے، کہتا آپ دونوں میں کہہ رہے اچھی بات ہے۔ وہ اگر وہ محبت کرتا کہ دل میں موجود ہے، نفرت کرتا آپ کے دماغ میں، آپ کے پاس ہی ہو، وہ تو یہ وہ کیا نہیں وہ۔ سر کوئی اچھا دوست ہے آپ کا؟ ہاں، آپ کو لگتا ہے کہ اچھے دوست بھی ہوتے ہیں؟ یہ جو فرینڈشپ ہے نا، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا بہت قربانی بھی دینی پڑتی ہے، لیکن میں بے شمار دنیا مجھے جانتی ہے، میں نے اتنی سال پڑھایا، میرے بہترین دوست جو ہے نا وہ ایک ہی ہیں۔ جو وہ ایک ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے ویڈیو دیکھ کے کہ وہ کون ہے، مطلب وہ باقی دوست ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہے، سارے میرے دوست ہیں، میرے شاگردوں کی ایک لمبی لائن ہے، میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں، ہم جتنے لوگ ہیں آج تک جو میرے ساتھ چھوٹے ہمیشہ کولیگ سمجھا ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کوئی ہیڈ ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا، سارے اکٹھے مل کے بیٹھتے گپ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ساری باتیں کرتے ہیں، کوئی نہیں ویسے بات نہیں، لیکن اور آزان کو ایک ہی ہوتا ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، بکس آپ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں بچوں کو، لیکن خود کی جو آپ کی پرسنل لائف ہے اس کے بارے میں بتائیے گا، کن چیزوں میں انٹرسٹ ہے آپ کو، کن چیزوں کی شوقین ہیں آپ؟ پوئٹری؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، دراصل ہوا یہ ہے کہ ہماری والدہ جو جس کے لیے belong to the village for which I'm always proud of it، میرا گاؤں سے تعلق ہے، تو والدہ چونکہ وہ ہم باپ کو دیکھا نہیں تو بہت چھوٹے تھے، تو والدہ 2-3 کاموں سے منع کرتی تھی، بیٹے اگر میں نے دیکھا کہ تم کسی جگہ تاش کھیلنے والوں کے پاس بیٹھے ہو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اگر مجھے پتا چلا کہ تم سینما دیکھنے گئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سگریٹ نہیں پینا، فلاں نہیں کرنا، تو میں فلم نہیں دیکھنے جانا۔ تو میں نے زندگی میں نہایت کم فلمیں دیکھی ہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ ماں دیکھ لی ہوگی مجھے، تو میں زیادہ جو ہے نا مشاہداتی میرا علم ہے، میں مطالعہ پاکستان کی بجائے مشاہدہ پاکستان جو ہے نا، میں چیزوں کو دیکھ کے وہاں سے خود رزلٹ حاصل کرنا میری نیچر میں ہے۔ کسی آدمی سے بات کروں گا میں فوراً انڈرسٹینڈ کر دوں گا کہ اس کے دل میں کیا بات ہے۔ اچھا، کہ آپ کا ٹیسٹ ابھی ہوتا ہے، مجھے یہ بتائیں میرے دل میں بھی کیا چل رہا ہے؟ You are worried about your profession now. میں ایک انٹرویو کرنے آئی ہوں تو پتہ نہیں اس کا رزلٹ کس قسم کا ہوگا، تو آدمی آپ کے بارے میں اس طرح ورید ہوتا ہے۔ یہاں پہ ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے فیسز اینڈ ایکسٹرا مائنڈ، پڑھنے والا کا میں بچے کو ودن اے ویک بتا دیتا ہوں کہ تمہارے کتنے نمبر آئیں گے ایف ایس سی میں، +-5 نمبروں کا فرق پڑے گا، یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ بچے کو دیکھ کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پڑھنے والا بچے جو بیٹھا ہوتا ہے وہ اس طرح بیٹھا ہوتا ہے استاد کی اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا جو ہے کام جو ہے ڈیووشن اس کے اندر موجود ہے۔ میں نے آپ سے یہ کوشچن کرنا تھا، آپ نے خود ہی یہ بات چھیڑ دی، آپ کو دیکھ کے واقعی میں لگ جاتا ہے کہ یہ بچہ نہیں کر سکتا، آپ اس بچے کو کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں؟ وہ بچہ کیا نالائق بچہ کہلاتا ہے یا وہ بچہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے؟ کیونکہ اس طرح کے بچے بہت ہیں، لائق بچے جہاں ہیں اس طرح کے بچے بھی بہت ہیں۔ بہت بچے لائق نالائق، کوئی بھی بچہ لائق نالائق نہیں ہوتا، صرف یہ کہ ان کو تھوڑا سا ٹریک پہ لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں بچے کو اس طرح کی گفتگو کرتا ہوں کہ وہ تقریباً جو ہے نا بچے وہ سمجھتے ہیں کہ سارا ہمارے مطلب کی بات کر رہے ہیں، اور بچے جو ہے پھر میرے گرد گھومنا شروع کر دیتے کہ سارا کچھ بات کریں، کوئی بات بتائیں۔ تو یہ ہے کہ استاد جو ہے یہ بہت بڑا ایک لفظ ہے، سکھانا جو ہے نا۔ سکندر اعظم بیٹھا ہوا تھا تو اس کے فادر آئے، اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، تو اس نے کہا بات کی، ہاں بھائی ٹھیک ہو جائے گا، دس دیٹ وغیرہ وغیرہ، وہ چلا گیا۔ پھر ایک اور آدمی ہے، اس کا استاد تھا، تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، باتیں شروع ہو رہی، اس نے اس سے بھی باتیں کی، چلا گیا۔ اس نے کہا یار جب تمہارا باپ آیا تھا تو تم بیٹھے رہے، تمہارا استاد ہے تم اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ نے کہا کہ باپ مجھے آسمان سے زمین پہ لے کے آیا تھا اور استاد مجھے زمین سے آسمان پہ لے کے گیا۔
فرق ہے. استاد لفظ تو چھوٹا سا لگتا ہے نا, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا ایک ضرورت ہے کہ آپ جن بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں وہ آپ کے بالکل گرویدہ ہونے چاہیے. ان کو پتہ ہے کہ سر ہمارا کوئی فائدہ کر رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں کوئی فائدہ کر رہے ہیں. میں چلتے بچے کو روک دیتا ہوں, بیٹے نہیں آئیے آپ اسٹیئر ڈونٹ اسٹیئر ہیں, آپ غلط جا رہے ہیں. اور کلاس میں کسی بھی کلاس میں اگر بچے بیٹھے ہیں, پریکٹیکل کلاس میں بچے بیٹھ کر کیا پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھا دیتا ہوں. ٹیچر اگر نہیں آیا فرض کریں تو کوئی نہیں. آپ یہاں کے جو پاکستان کے مسائل جو ہے نا, یہاں پہ جہالت بہت زیادہ ہے, یہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے, یہاں پہ جو ہے نا یہ آبادی بہت زیادہ ہے. مطلب ہمارے وسائل جو ہے نا بہت کم ہیں, مسائل بہت ہی زیادہ ہیں. ان کے لیے مل جل کے لوگ اگر کوشش کریں تو سب سے بہتر بات جو ہے نا کہ لوگ مطلب بھوک سے دنیا مر رہی ہے, چھوٹی چھوٹی وسائشیں نہیں لوگوں کے پاس ہے, تو کسی کو کھانا کھلانا جو ہے یہ بھی بہت بڑی نہیں ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا جو ہے نا, اور انسان اپنے اخلاق سے جو ہے نا دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے. آپ کریں گے تو بچہ آپ کو فالو کرے گا. کلاس کرنا تو پتہ ہے کہ سر آئے ہیں, وہ جو بات کرتے اس کو پکی ٹیسٹ لیا ہے, بات کر کے دیا ہے, تو یہ چیزیں بچہ آپ کی نوٹ کرتا ہے. اب ہم 60 بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ اکیلے بچے آپ کو دیکھ کے آپ کا ڈیلی, میں کلاس میں کبھی کبھار سال میں 2-3 مرتبہ شروعات میں پہنتا ہوں. میں لڑکیوں کی کلاس میں گیا تو لڑکیوں نے اور سال میں واہ ماشاء اللہ بڑے اچھا لگا. میں پہلی بار ایک لڑکی کہنے لگی کہ سر نے آج دوسری مرتبہ جو ہے وہ شروعات پہنی. ایک کونے میں بیٹھی تو اس کے کھڑی ہو گئی, اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی, کہتے یہ تیسری مرتبہ سر نے پہنی ہے. میں ڈیلی جا کے سر کا لیکچر کے علاوہ جو باتیں کی میں روز دیکھتا ہوں, یہ ڈیٹ وائز میرے پاس ڈائری ہے, میرے پاس لکھا ہوا کہ سر نے اس دن کیا پہنا ہوا تھا. جو لباس ہے استاد کا بہت اچھا ہونا چاہیے, مطلب لباس کے لیے انسان کو تھوڑا ہاں بالکل اچھا لباس ہونا چاہیے, گفتگو اچھی ہونی چاہیے, بچے سمجھے کہ یہ فائدہ مند ہے. کبھی کیمسٹری پڑھ کے تو بچے بور ہو جاتے ہیں, بیچ میں کبھی اقبال کا شعر آئے گا, کبھی اقبال کی کوئی بات آئے گی, کبھی بچوں کو بتائیں گے تو پھر ان کو کیسے بتائیں. دیکھو استاد کا مقام جو ہے نا, ڈاکٹر علامہ اقبال کو جب سر کا خطاب انگریز نے دیا تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا, میں نہیں لوں گا. تو پوچھے بھی آپ کیوں نہیں لیں گے, کہ جی میرے استاد کو جو ہے میرا ان کو نہیں دیا جائے, اور اگر تم نے اتنی کتابیں لکھی, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, تم نے یہ بنایا, تو کیا تو انہوں نے اقبال بنایا. تو پھر ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا تو علامہ صاحب نے اچھا کیا. استاد ہونا جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے پھر اس کے لوازمات بھی بہت زیادہ ہے. اس طرح کے استاد بہت کم ہوتے ہیں سوسائٹی میں. اس طرح کے استاد ہونے چاہیے. یہ صرف بچوں کے لیے میسج نہیں ہے, یہ اساتذہ کے لیے بھی میسج ہے, جو کہ ابھی نئے جو ہمارے سوسائٹی میں پڑھانے, بچوں کو پڑھانے استاد ڈفرینٹ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, صرف اپنی ڈیوٹی سمجھ کر وہ باہر آ جاتے ہیں. صرف ایک کالج میں اپنا کام ختم کر کے گھر چلے جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. جو بچے ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں وہ ان سے کچھ سیکھ رہے ہیں. تو آپ نے بہت اچھی بات کی. جاتے جاتے مجھے ایک غالب کا شعر سناتے ہیں, میں نے آپ سے شعر سننا ہے. یا آپ نہیں کو پسند تھا؟ میں بتاتا ہوں. میرے ایک شاگرد ہیں, وہ پڑھتے ایف ایس سی میں تھے, لیکن وہ بعد میں وہ سی ایس پی افسر بن گیا, وہ لکھنا شروع کر دیا انہوں نے. تو ایک دن کہہ رہے تھے وہ دوستوں کو میرے سامنے کہ پہلا شعر ایف ایس سی میں کیمسٹری جب مجھے پڑھاتے تھے تو سر نے یہ شعر میری کاپی پہ لکھا ہوا ہے, بوئے گل نالا دل دودھے چراغ محفل, جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. اس نے کہا کیا بات ہے. لیکن میں جو پسند کے گالوں کے بے شمار شعر ہے خیال حسن میں حسن عمل کا تھا خیال, خود کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا. علامہ صاحب کے جو غالب کے جو شعر ہے مطلب آپ چھپے نہیں میں تھوڑا بہت مطلب ایسے کیمسٹری جو ہے نا وہ سبجیکٹ رہتا ہے, تو کبھی کبھی میری گاڑی میں دیوانے گالا پڑا رہتا ہے, اور میرے بیڈ روم میں بھی کبھی کبھی میں رکھتا ہوں کیمسٹری پڑھ کے, اور کبھی کبھی کوئی نہ کوئی
باتیں جو ہے نا اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں نا. اور میں جب چھوٹا تھا تو میں چونکہ گاؤں سے زیادہ تعلق تھا تو میں سمجھتا تھا کہ ہم کچھ بن جائیں پڑھ جائیں. تو مجھے ایک پروفیسر نے کتاب بتائی لوک ینگر لیول آنگر، اس کا ٹائٹل ہے لوک ینگر لیول آنگر. اس میں آپ کی ڈائٹس، آپ کی جنرل ہیبٹس اور آپ کی ایکسرسائز کا ذکر ہے 3 چیزوں. دوسرے پیج میں لکھا ہوا ہے کہ یو کین لیو فار 100 years if you so wish. ہمارا تو دین کا تھا بھی جیسے لائف لگے گا. اسے لکھا ہوا ہے کہ if somebody asks you about your age, don't say I'm 90. Say I'm 90 only. Only موٹا لکھا ہوا ہے. اور یہ انسانی، میں بچوں کہتا ہوں کہ کون سی لینگویج ہے جو بہت اعلیٰ لینگویج ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے پنجاب اردو، دس از دا باڈی لینگویج دیٹ کاؤنٹس. باڈی لینگویج، یو آر واٹ یو تھنک. جب محمد علی جو باکسر تھا اس نے ایک بہت بڑی فائٹ اس نے جیتی تو اس نے اپنی جو بعد میں پریس کانفرنس میں کہا کہ ول ڈومینیٹس اسکل، ول ڈومینیٹس اسکل. وہ کہتا پہلے راؤنڈ میں جب اس نے مجھے مارا میں گر گیا، پھر میں ول پاور سے اٹھا تو میں نے اس کو چت کر دیا 7ویں یا کس راؤنڈ میں. تو انسانی زندگی پہ جو ہے نا یہ ول پاور انسان کو آگے لے کے بڑھتی ہے. This is the body language that counts. جو آپ سوچیں گے وہی ہوگا. آپ سوچیں گے پہلے آپ نے منزل کا متعین کر لی ہے، وہ کئی کالے کا راستہ، وہ گیٹ ہے، وہ یونٹی کا گیٹ ہے. اس کے لیے پھر آپ محنت کریں گے، اس کے لیے وسیلے ہوں گے، پھر آپ ایکسیکیوشن جو اچھی ہے وہ وہاں پہ لے جائے گی. پہلے آپ نے منزل کو طے کرنا، نشاندہی کرنی کہ میں نے وہاں پہنچنا. پھر آپ اس کے راستے کو دیکھیں گے کہ راستے میں کانٹے ہیں، پانی ہے، وہ دریا ہے، اس کے پھر آپ نے جانا. اس کے لیے پھر آدمی محنت کرتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے، دل آدمی اس منزل میں پہنچ جاتا ہے. پیسے نہیں ملتے. منزل پانے کے لیے آپ کو، اگر کوئی مجھے پوچھے کہ سر آپ نے اتنے سال پڑھایا تو آپ کوئی ایک جملہ بولیں، وہ جملہ ہے سخت محنت نیت نیک بیڑا پار. If you work very hard with honesty and sincerity, everything will be all right. اللہ تعالیٰ ہر چیز درست کر دے گا. نیت نیک کے ساتھ آپ سخت محنت کریں، جو سخت محنت انسان کو پار لگاتی ہے. یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا اور اتنی پیاری باتیں آپ نے ہماری دیکھنے والی آڈینس کے لیے کی. ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، اور نیکسٹ پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. اب تک کے لیے مجھے اجازت نہیں ہو. آپ کی میزبان عاطفہ شیخ.